पहला सवाल मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब से मेरा होगा। मैं आपकी किताब जो है मसले कुफ्र और इशाअत इस्लाम, उसको मैंने पढ़ा और उसकी बुनियाद पे एक सवाल है। मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी ने 1900 के इब्तदाई दहाई में, फर्स्ट डिकेड में अंसाब कफ़ार की शरई हैसियत लिखी, लेकिन उनकी ये किताब पहली बार 1999 में छपती है। इसी तरह तारीखुल मिनवाल व अहली, जिसकी तरफ भी संतोष राय इशारा कर रहे थे, ये किताब 1914 में छपी, लेकिन उस पर मुसन्निफ की हैसियत से, ऑथर की हैसियत से उबैदुल्लाह मुबारकपुरी का नाम दर्ज था। लेकिन किताब की दूसरा एडिशन जो 2004 में छपता है, उसमें उनके पोते इस बात की वजाहत करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं कि असल में ये किताब उनके दादा ने लिखी थी, उनके वालिद ने नहीं लिखी थी। मेरा सवाल ये होगा कि आखिर क्या वजह थी कि ये बड़े काबिल उलमा अपनी किताब या तो छपवाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, या अगर छपवा रहे थे तो मुसन्निफ के तौर पे, ऑथर के तौर पे अपना नाम नहीं देना चाहते थे। आखिर वो कौन सा निज़ाम था जो उनको सिर्फ सेंसरशिप के लिए मजबूर कर रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कई असबाब और इल्ल और कारण हो सकते हैं, और यह हकीकत है बिल्कुल। चाहे आप नजरियाती फिक्री तौर पे, वैचारिक स्तर पे आप ये माने कि इस्लाम में जात पात, ऊंच नीच नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में है। मैं मानता हूँ, और जैसे कि मैंने जो भी अध्ययन, स्टडी और मुताला किया, मेरी किताब में थोड़ा सा तज़किरा है उसका, अमली तौर पर जो मेहनत कश तबके से जुड़े रहे हैं, तो अमली तौर पे बहुत जो है मानसिक और ज़हनी दबाव रहा इन लोगों पे। और आप ये कह सकते हैं कि मौलाना हबीबुर रहमान साहब मुहद्दिस आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, हम लोग एक तालिब इल्म और विद्यार्थी होने के नाते ये कह सकते हैं कि आलमी सतह पे जिन लोगों का इल्म हदीस और फ़िक़्ह के हवाले से नाम लिया जाता था और आज भी लिया जाता है, वो अहम है। जो है अल्लामा ज़ाहिदुल कौसरी और अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा, अल्लामा कश्मीरी, और बाद के दिनों में आलमी सतह पर इल्म हदीस के ताल्लुक से ख़ास तौर से जो है मौलाना मुस्तफ़ा आज़मी साहब और मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी। लेकिन फ़िक़्ह, तारीख़, रिजाल सब में इतनी महारत होने के बावजूद हालात का दबाव वो सब लोगों ने महसूस किया। जब मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वो किताबचा लिखा निहायतुल अरब फ़ी गायतिन नसब, तो उस वक्त दारुल में वो नौजवान मुफ्ती थे, तो पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है हंगामा हुआ। तो मौलाना ने जो ये किताब जो आपके सामने है, तो उसी वक्त उन्होंने जवाब लिखा, लेकिन ये बात सामने नहीं आई। मौलाना उस्मान जो माली गांव के थे, उन्होंने मौलाना सैयद सुलेमान नदवी तक ने सादात होने के बावजूद जो है इस किताब की जो है मुखालफत की। और मौलाना हुसैन अली साहब जो थे वो पटना के, और सबसे पहले जो है अगर आप देखें कि सख्त अगर रद्द अमल था तो मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी और अबू आसिम बिहारी और अब्दुल कय्यूम अंसारी वगैरह ने इस बात को बहुत ज़्यादा जो है महसूस किया कि जो है ऐसा लगता है कि ज़हनी तौर पे और नज़रियाती तौर पे अगर किसी कम्युनिटी को और तबके को, ज़ात बिरादरी को जो है पसमानदगी में और एहसास कमतरी में, हीन भावना में अगर आप मुब्तला कर देते हैं, तो अमली तौर पे भी वो आदमी जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। और उसके असरात जो हैं हम व्यवहारिक रूप में और अमली तौर पे आज भी देखते हैं कि कोई आदमी अगर ऐसा पढ़ा लिखा जो है मेहनत कश तबके में पैदा हो जाता है, तो आज जो है हालात आप देखेंगे कि सनती, इक़्तिसादी, सियासी, समाजी तौर पे हालात बहुत बदल चुके हैं।
لیکن یہ عملی طور پہ، اور بعض لوگ تو جب مجلس اور پرائیویٹ مجلس ہوتی ہے تو آج بھی کہتے ہیں کہ آدمی تو پڑھا لکھا ہے، قابل ہے، لیکن ہے تو جو ہے اسی جو لاہے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یا حجام ہے، فنا فنا ہے. تو آج بھی ایک ذہن بنا ہوا ہے، عملی طور پہ آج بھی جو قبول نہیں کر رہے ہیں. ابھی جو ہے چند دنوں پہلے جو ہے، اور اس سے پہلے جو ابھی بھی فتویٰ دیا گیا تھا، وہ اعظم گڑھ سے ہی وہ فتویٰ دیا گیا. اور یہ جو کتاب ہے، اور بعد میں جو بحث ہوئی قومی آواز میں، جیسے کہ پروفیسر امتیاز احمد صاحب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم لوگوں نے اس بحث میں جو ہے بہت حصہ لیا. اگر آپ خاموش رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو وہ لگتا ہے کہ اس نے جو ہے قبول کر لیا. اور اگر آپ مزاحمت کرتے ہیں تو ایک جو ہے پھر دوسرا رد عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور کئی طریقوں سے جو ہے ڈیمورلائز کرنے کی اور ذہنی عملی طور پہ میدان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے آپ جیتا جاگتا ثبوت جو ہے خود جو ہے مسعود عالم فلاحی ہے. یہ ان کو خود ذاتی طور پہ، اور ہم لوگ بھی محسوس کرتے ہیں، چونکہ ہم بڑی تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ لکھتے رہتے ہیں، وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہے ان لوگوں سے جو ہے علمی طور پہ جو ہے بھیڑنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. لیکن وہ کاٹنے کی کوشش اور گرانے کی کوشش جو ہے وہ ہر سطح پہ کرتے ہیں. تو جب کئی آدمی جو ہے ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا مسعود عالم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو آپ بہت زیادہ جو ہے ہمت سے کام لیں گے. مانی صاحب، آپ سے پہلے گفتگو ہوئی تو اس میں آپ بتا رہے تھے کہ ایک اشرافی نظام ہے، ایک اشرافی نظام ہے جس کے تحت یہ نالج کا پروڈکشن ہے. اس کے علاوہ اور دوسرے بھی جو بہت سارے کی چیزیں ہیں، بہت سارے جو ہے وہ اسباب ہوتے ہیں. آؤٹ لائن بتا پائیں گے کیا؟ دیکھیے اشرافی گروپ جو ہے، اقتداری گروپ، اشرافی گروپ اور اقتداری گروپ میں جو ستہ ورگ ہوتا ہے اور اپر کاسٹ جو ہوتے ہیں سورگ، وہ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اقتدار سے اور اشرافی طبقے سے. وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کا ایک پہلے سے جو ہے وہ راستہ بنا ہوتا ہے، اور جو بعد میں کھڑے ہوتے ہیں تو جو ایک سسٹم بن جاتا ہے، تو سسٹم کا آدمی کو 90-95% فائدہ ملتا ہے، اور 5% جو ہے وہ محنت ہوتی ہے. راہل گاندھی جو ہے، راہل گاندھی کو 95% جو ہے وہ سسٹم کا ریلے کا فائدہ ملا ہے. کیوں؟ اتنا پڑھا لکھا اور کوئی آدمی نہیں ہے، کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہے، اس لیے وہ 5% محنت کر کے 100% جگہوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اور جو لوگ جو سسٹم سے باہر ہوتے ہیں تو وہ جو 100% محنت کر کے بڑی مشکل سے 5% کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو جو عملی اور بہوارک پہلو ہے، آیام ہے، وہ جو ہے آپ کو جو ہے دیکھنا پڑے گا. اور یہ جو ہوا ہے، اور یہ مان کے چلنا پڑے گا، صرف جو ہے رومانی انداز میں یا خیالی طور پہ اور تصوراتی طور پہ اگر مسئلے کو آپ لیں گے تو صحیح جگہ نہیں پہنچ پائیں گے. چونکہ جو رکاوٹ ہے وہ حقیقت ہے، اور جو بات جو ہو رہی ہے تو میں مانتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے تصوراتی بھی ہے اور افسانوی بھی ہے اس میں بہت حد تک. عملاً جو ہے رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور جو ہے عمل سے ہی جو ہے یہ نظام بدلے گا. اور جو یہ نظام چونکہ وہ اجتماعی شکل جو ہے اختیار کر چکا ہے، تو اس نظام کو توڑا بھی جائے گا اجتماعی نظام سے. ابھی جو کوششیں ہوئی ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ انفرادی ہے، چاہے مولانا حبیب الرحمان صاحب نے کتاب لکھی ہو یا میں نے کتاب لکھی ہو، دوسرے لوگوں نے، تو اس کو آپ بہت زیادہ جو ہے باثر اس لیے نہیں کہہ سکتے. یہ کام جو انفرادی ہوا ہے، اور جو ایک نظام بن گیا ہے وہ اجتماعیت کی شکل میں، اور اجتماعی نظام کو توڑنے کے لیے کم سے کم جو ہے 49, 50, 51% جو ہے ہونا چاہیے. اگر آپ جو ہے 40% بھی پہنچ جائیں گے تو وہ اثر تو ہوگا، شروعات تو ہو جائے گی، لیکن جو ہے وہ پھر وہ جو 91% لوگ ہیں وہ جہاں آپ پہنچیں گے پھر وہ آگے بڑھ جائیں گے. اس لیے جو ہے تمام چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا. اور یہ اشرافی نظام اور اقتداری گروپ جو ہے اس میں جو ہے بہت گہرا جو ہے تعلق ہے. ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ جو ہے سلمان خورشید کا حوالہ دیا، سید شہاب الدین کا حوالہ دیا، تو آپ جتنے بھی ادارے ہیں، جو بھی تنظیمیں ہیں، سنگٹھن ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بندہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ سب اسی کو دیکھ کے کام کرتا ہے.
جو ہے ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے بہت لوگ جاتے ہیں امریکہ کام کرنے کے لیے. 99 آدمی جو ہے کام کرنے والے ان ملکوں کے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ امریکی بیٹھا ہوا ہے اوپر. تو اوپر والے ہی کو دیکھ کے جو ہے وہ سب کا ذہن بنتا ہے. تو اسی طرح اداروں میں یہ ہے، اگر وہ پہنچ جائیں گے تو وہ ماتحت کی حیثیت سے رہیں گے. جو آدمی ماتحت کی حیثیت سے رہے گا یا برابری کی سطح پہ نہیں آئے گا تو دونوں میں جو بہت فرق ہوتا ہے. اس لیے اقتداری اشرافی گروپ اور محنت کش طبقے میں وہ آپ کو یہ دیکھ کے جو ہے آگے بڑھنا پڑے گا. مسعود، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا جو شاید نعمانی صاحب سے جو میں نے پوچھا تھا اسی کا ایک کنٹینیویشن ہے کہ آپ کی کتاب چھپی ذات پات اور مسلمان 2007 میں، لیکن اس سے پہلے حالانکہ وہ کتاب اتنی اچھی تھی کہ ترنت بک گئی اور فوراً اس کا پھر دوسرا ایڈیشن بھی آیا، لیکن وہ اس لیے گئی کہ وہ نہیں کہ اچھی سمجھی گئی تھی، بلکہ جو ہے وہ فرشتے بھی جو ہے وہ شیطانوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. وہ اس لیے جو بھی کی. لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسعود نے 10 سال تک محنت کی اور جس طرح کا اس میں مواد جمع کیا وہ شاید اردو اسفیئر میں اویلیبل نہیں تھا. مسعود آپ بتائیں کہ کیا پریشانی آئی ہے چھپانے سلسلے میں یا کیا؟ ہاں، پہلے میں نے اس کو آرٹیکل کی شکل میں جماعت اسلامی کا جو میگزین ہے زندگی نو وہاں شائع کیا. اس کے جو ایڈیٹر تھے ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بولڈ تھے اور انہوں نے اس کو شائع کیا. خود جماعت اسلامی کے اندر سے اور باہر سے لوگوں نے اپوز کیا، پرسنل خطوط لکھے، میگزین کے اندر اس کا اپوز لکھا. کہ انہوں نے کہا کہ ایک فیکٹ ہے تو اس کو آنا چاہیے. اب بولڈلی وہ چھاپتے رہے. لاسٹ میں انہوں نے مجھے کہا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو چاہ رہے شائع کرنا ہندوستان کی مختلف زبانوں میں، تو آپ جماعت اسلامی کو دے دیں، شائع کر دیں اس کو. تو میں نے ان کے کہنے پہ دے دیا. اور جماعت اسلامی کے جو امیر تھے ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب، انہوں نے بھی اسے پاس کر دیا اور کمیٹی بیٹھی کہ اس میں جو مواد اس کو چیک کیا جائے. کمیٹی نے پاس کر دیا. لیکن جو آخری مرحلہ گیا شائع ہونے کے لیے تو وہاں پہ جو جماعت اسلامی کا وہ طبقہ تھا جو اس کتاب سے بہت کھار کھائے ہوا تھا، انہوں نے جعلی خطوط لکھ کے بھیجا تمام جماعت اسلامی کے اراکین کو جو ابوالفضل میں بیٹھے ہوئے سر ہیں. نام تھا منصور عالم ڈی ابوالفضل سم تھنگ. تو ہماری جماعت نے جواب دیا اس شخص کو کہ ہمارے ایکسپرٹس نے اس کتاب کو پبلش کرنے کا آرڈر دیا ہے. کہا کہ اس میں کوئی ایسا مواد نہیں ہے جو ان اسلامی کو یا سوسائٹی کو ہارم پہنچائے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ کس بیسس پہ ہم اس کو روکیں. جب ان کا آدمی خط لے کے پہنچا تو اس ایڈریس پہ وہ آدمی نہیں تھا. خط جو ہے جعلی بھیجے گئے تھے، جماعت اسلامی کے ودن جو لوگ ہیں وہاں سے بھیجا گیا تھا. پھر مجھے جماعت اسلامی کے آفس بلایا گیا اور وہاں کے جو ذمہ داران تھے جو پبلیشن ہاؤس کے تھے انہوں نے کہا کہ کتاب ہم شائع کریں گے، لیکن اس میں آپ نے بہت سے علماء کا ذکر کیا ہے اور ہمارے مفاد کے خلاف ہے، یہ جو ہمارا انٹرسٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کہیں اور جگہ شائع کر دیں، جماعت کا نام نہ آئے اس کے اندر. میں نے کہا کہ نہیں، ایسے میں شائع نہیں کر سکتا. پھر میں نے وہاں سے واپس لے لیا. پھر ہمارے ایک جو دوست ہیں اہل حدیث ہیں مولانا بھنجن میں، ان کا پبلیشن ہاؤس ہے، اس نے بلایا مجھے کہ ہم شائع کریں گے. لیکن اس کتاب کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہمارا چیپٹر نکال دو اور جماعت اسلامی چیپٹر نکال دو. تو میں نے وہاں بھی کمپرومائز نہیں کیا. پھر ایک اور ہمارے دوست ہیں قاضی نفیس صاحب، وہ تیار ہوئے کرنے کے لیے، جو واقعاً وہ کاسٹ سسٹم میں خلاف ہیں، اگرچہ وہ سید ہیں لیکن کاسٹ سسٹم میں خلاف ہیں وہ، اور ان کی شادی بھی انٹر کاسٹ ہوئی ہے. لیکن اتنے وہ خود ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے نام سے نہ شائع کر کے اپنا نام قاضی نفیس لکھ کر کے قاضی شمس الدین لکھا. اس طرح کی کتاب یہ شائع ہوئی. نعمانی صاحب، آپ کی جو کتاب ہے مسئلہ کفر اور اشاعت اسلام جو 2002 میں چھپی تھی، اور شاید یہ اس سے پہلے 1994 میں یا 1995 میں آپ نے ایک لیکچر دیا تھا جو اس کو آپ نے پھر کتابی شکل دی. اس کے پریفیس میں جو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ قومی آواز میں بھی کفر کی شرعی حیثیت پہ مہینوں گرم بحث چلی اور اس میں آپ نے انٹروین کیا تھا. آپ بتائیں گے کہ یہ کتاب لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی اور مسئلہ کفر جو ہے اس کا آؤٹ لائن ایک اگر آپ ہمیں دے پائیں. دیکھیے، لکھنے کی وجہ یہ آئی کہ تمل ناڈ میں اس وقت تقریباً 35-36 ہزار ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا.
تو कुफू का मसला जब आता है तो आप फ़िक़्ह की किताबों में पढ़ेंगे कि कुफू के अनासिर क्या क्या हैं, क्या क्या बातें जो है वो कुफू में जो है वो शामिल है। तो उसमें एक आता है बिरादरी का मसला आता है, ज़ात का मसला आता है, और सनद का मसला आता है, पेशे का मसला आता है, और घरेलू जो है स्टेटस मेयार का मसला आता है, कारोबार का मसला आता है। ये सारी चीज़ों के साथ साथ जो है एक जो बिल्कुल आखिर में बहस आती है वो जदीदुल इस्लाम कदीमुल इस्लाम की बहस आती है। फ़िक़्ह की किताबों में इम्तियाज़ साहब बहुत इसको अच्छी तरह जानते हैं। तो वहाँ जो मसला था तमिलनाडु में वो ज़ात बिरादरी का नहीं था और हुनर और पेशे का मसला नहीं था। वहाँ मसला जो खड़ा हुआ था वो जो है जदीदुल इस्लाम कदीमुल इस्लाम। वो कहते हैं कि फ़िक़्ही किताबों में इसकी बहस है कि वो आदमी जिसके ख़ानदान ने या जिसके जो है आबा अजदाद ने 2-3 पुश्त जो है वो पहले इस्लाम कबूल किया या 8 पुश्त जो है पहले इस्लाम कबूल किया, तो जो बाद वाले जो इस्लाम कबूल करेंगे वो जो है वो पहले वाले का कुफू नहीं होगा, चाहे वो उसी ज़ात बिरादरी के क्यों न हो। तो ये जदीदुल इस्लाम कदीमुल इस्लाम को लेकर वहाँ तमिलनाडु में बहस थी। उनको लड़की देने के लिए 35,000 जो है मर्दों को कोई तैयार नहीं था लड़कों को। तो उसको लेकर जो वहाँ बहस हुई थी तो मैं उसमें गया था और मैंने बतलाया था कि जैसे ज़ात बिरादरी कुरैश, गैर कुरैश, अरब और गैर अरब, इस सिलसिले में तो इंतहाई जो है कमज़ोर किस्म की मौजू रिवायतें भी मिलती, लेकिन इस मामले में तो मनगढ़ंत रिवायत भी नहीं है कि आप जो है इसको पेश कर दे जदीदुल इस्लाम कदीमुल इस्लाम के मसले को लेके। तो मैंने ये मुद्दा उठाया कि जिस बारे में मौजू मनगढ़ंत जो है रिवायत तक नहीं है, बयान तक नहीं, उसको कैसे जो है इतनी जो अहमियत मिल गई है। तो इसी मुद्दे पर मैंने जो वहाँ बतलाया था। और कुफू का मसला जो है वो दर हकीकत लड़का लड़की के मेयार घर घराने का हो। अगर दो बिरादरी की जो है वो ये है कि लड़का भी जो है अलग बिरादरी का है और लड़की भी अलग बिरादरी, लेकिन ये है कि दोनों तालीम में बराबर है, दोनों का घर घराना मिलता है, दोनों का जहन मिलता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो शरई एतबार से जो है वो दोनों कुफू है। लेकिन यहाँ जो कुफू को जोड़ा गया वो बिरादरी से पेशा वगैरह जोड़ दिया गया। तो अब जैसे कबायली इलाका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान में बहुत से इलाके हैं, तो वो लोग अपनी सोच को वो इस्लाम बना के पेश करते हैं। उसका इस्लाम से क्या लेना देना है? लड़की के लिए तालीम है तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? इस्लाम ने जब तालीम को सबके लिए बराबर कर दिया है और लड़का लड़की और जो शरीयत का मुखातब वो लड़का भी है लड़की भी है, तो लेकिन ये आप कैसे रोकेंगे लड़की को तालीम से? इस्लाम ने, पैगम्बर इस्लाम ने जब दोनों को हक दिया है बराबर, ये आप तफरीक करने वाले कौन होते हैं? तो ये तफरीक जो हुआ है वो जमींदाराना निज़ाम में, कबायली निज़ाम में, ये एक सोच है। अपनी सोच को, चूंकि वो अगर ये कहते कि हमारी सोच है, शैतान भी जो है ना गलत काम ये नहीं करवाता है कि तुम ये मत करो। शैतान भी वो हवाला देता है बहुत ढंग से जो है निकाल के, जब नमाज पढ़ने का वक्त आएगा तो कुरान पढ़ने में जी लगा देगा। तो कुफू का मसला जो है वो दर हकीकत लड़का लड़की के निभाव का है, उसमें जो है जात बिरादरी का कोई ज्यादा दखल नहीं है। लेकिन चूंकि इख्तिदारी ग्रुप जो मैंने कहा था वो हुकूमत करने के लिए और सत्ता पे कब्जा करने के लिए प्रशासन ग्रुप जो है बनने के लिए ये होता है कि उसमें एक जवाब पैदा करे, और वो होता है ऊंच नीच का। जब आदमी अपने आप को ऊंचा बनाएगा तो वो इसको जवाब बनाता है कि हमको हक पहुंचता है इख्तिदार में रहने का, हुकूमत करने का। जैसे कि जो है गोरखपुर में अभी जैसे संतोष ने हवाला दिया था, वहां जो काजी खानदान था उन्होंने कहा कि जितने लोग अंसारी हैं, मेहनत कश लोग हैं, सबको घरद्वारी टैक्स जो है देना पड़ेगा, और वो देना पड़ता था। ये 1930 से पहले जो है वो घरद्वारी टैक्स देना पड़ता था। फिर जो है अमानुल्लाह अंसारी ने बाकायदा कोर्ट में जो है रिट दाखिल की, मुकदमा दायर किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ये मामला गया। वहां से फैसला हुआ कि जात बिरादरी की बुनियाद पे, ऊंच नीच की बुनियाद पे ये घरद्वारी टैक्स का कोई जवाज नहीं है। ये बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है फैसला हुआ, जो है उन लोग काजी खानदान के खिलाफ, जो आज गोरखपुर का खानदान है, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह में भी वो लोग घुस चुके हैं। तो ये जो है ये निज़ाम बनाया जाता है कि ऊंच नीच, अशराफी और इख्तिदारी ग्रुप, और ये कहा कि वो जवाब पैदा किया जाता है कि तुम लोग जो महकूम हो, मातहत हो और हमारे अधीन हो तुम। इसलिए ये जो है एक हुकूमत करने का
اور اس میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے جو ہے سماجی ورچسو اور اقتصادی بہاؤ. اگر دو چیزوں کا آپ نکال دیں تو پورا کھیل جو ہے وہ ختم ہے. جتنی لڑائیاں ہوئی ہے سماجی ورچسو کو لے کے اور جو ہے اقتصادی بہاؤ کو لے کے، اگر دو چیزوں کو نکال دیں آپ جو ہے کربلا سے لے کے چلے اور یہاں تک آپ پہنچیں گے تو یہ دو ہی چیز نظر آئے گی، یہ چلے کس کی اور جو ہے جو وسائل حیات ہے، جو جیون کا سادھن ہے، اس پہ جو ہے کس کا کنٹرول ہوگا. دو چیز کو، لیکن اس کو ڈائریکٹ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے، اس کو بیچ میں حوالے کے ساتھ جو ہے بولا جاتا ہے، اس لیے یہ بات آتی ہے. تو کفو کا مسئلہ جو ہے اور جو ہے قیادت کا مسئلہ وہ در حقیقت اقتدار سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انا کی تسکین بھی ہے اور اہنکار کی ترپتی، یہ چیزوں کو لے کر جو ہے آدمی آگے بڑھتا ہے. جی کفو کا مسئلہ اور یہ کہ اقتداری گروپ، اگر ہم آپ کا ٹرم یوز کریں تو کیسے جواز پیدا کرتا ہے اور کس طرح حوالے دیتا ہے. اس کی ایک مثال جو انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو آیت ہے، اس کی تشریح مفتی شفیع صاحب نے نسبی مساوات کے طور پہ کی تھی. حالانکہ جب ان کا عرفی اور اخلاقی، عرفی اور خلقی اور نوعی مساوات کے طور پہ، حالانکہ ان کا رد کرتے ہوئے حبیب الرحمان اعظمی صاحب نے اس کو نسبی مساوات کے معنی میں لیا ہے. آپ اس پہ تھوڑا بولیں گے؟ دیکھیے، وہ اب چونکہ مفتی صاحب کا بعد میں انہوں نے سوچا، جب انہوں نے بہت دیکھا تو آپ اسی معرف القرآن میں دیکھیں گے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، چونکہ سماج جو ہے وہ بکھر رہا تھا اور بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے تھے. سماج کا اور حالات کا دباؤ جو ہے وہ ہر زمانے میں ہوا ہے. ایک زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فتوے کی کتاب میں یہ بات ملے گی کہ چین والی گھڑی جو ہے وہ پہننا جو ہے ناجائز ہے، سائیکل پہ جو ہے چلنا جو ہے ناجائز ہے، لڑکیوں کے لیے لکھنے کا علم حاصل کرنا ناجائز ہے. لیکن آج کی تاریخ میں یہ کہنے کی ہمت کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ لڑکیاں بھی جو ہے، آپ برٹش دور میں دیکھیے کہ 18ویں 19ویں صدی تک آپ دیکھیں گے لڑکیاں صرف جو ہے 2% جو ہے تعلیم حاصل کر پا رہے تھے. آج جو ہے 45 55 65 70 تک جو ہے پہنچ گئی ہے. تو اب جو ہے وہ حالات جو ہے وہ بدل رہے ہیں. تو یہ نسبی مساوات جو ہے ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ اس آیت کا شان نزول جو ہے، بیک گراؤنڈر جو ہے، پرشٹھ بھومی وہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت بلال جو غلاموں کے جو ہے زمرے سے تعلق رکھتے تھے اور جو بہت سے جو ہے صحابہ کرام تھے جو عجم سے آ کے وہاں بس گئے تھے، تو جب ان کا پیغام وہاں پہنچا کہ جو ہے فلاں لڑکی سے ہمارا جو ہے نکاح ہونا چاہیے، تو وہ لوگ چونکہ عرب تھے اور قریش کے خاندان سے تھے، بڑے خاندان، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہاں پر جو ہم اپنی لڑکی کو جو بیاہ دیں اور اس سے جو ہے نکاح کرا دیا جائے. تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ترمذی میں، اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی اس کا جو شان نزول بتلایا ہے، اس سے یہ جو ہے وہ رد ہو جاتا ہے کہ یہ عرفی مساوات نہیں ہے بلکہ نسبی اور نسلی جو ہے مساوات کی بات ہے. اور یہ بات اسی وقت آئے گی جب آپ مانیں گے کہ دو کا الگ الگ وجود ہے. دو وجود کو ماننے کے بعد ہی جو ہے جو اس میں تیسری چیز جو ہے تحقق ہوگی، دو میں ہی جو ہے وہ مساوات کا تحقق ہوگا. عرفی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عرف تو جو وہ سماج ہے، وہ کہ سب لوگ ایک چیز کو جو ہے ماننے لگے، یہ جو ہے عرف ہے یہ، اور جو ہے وہ شریعت سے نہ ٹکرائے. جو بھی عرف جو ہے سماجی نظام جو ہے شریعت سے جو ہے ٹکرائے گا تو اس کو جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا. اصول فقہ میں یہ قاعدہ جو ہے لکھا ہوا ہے. اگر وہ بہتر جو ہے رواج ہے، جیسے کہ ماں باپ کا احترام کرنا جو ہے وہ تمام سماج میں ہے، جھوٹ بولنا تمام سماج میں غلط ہے، تو یہ جو عرف اگر شریعت سے دھرم سے اگر موافق کر جائے اور اس سے ہم آہنگ ہو تب وہ مانا جائے گا. تو بعد میں جو ہے یہ جو حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بات لکھی ہے وہی بالکل صحیح ہے. یہ نہیں کہ مساوات کا تعلق جیسے کچھ لوگوں نے یہ تشریح کی ہے کہ اس کا جو آخرت سے تعلق ہے، سب وہاں برابر ہو جائیں گے. تو آخرت میں کیا کرے گا آدمی جا کے؟ یہاں زندگی گزار رہا ہے دنیا میں اور آخرت میں آپ مساوات کی بات کر رہے ہیں. وہاں تو جو ہے آدمی کو جزا جو ہے ملنا ہے، بدلہ ملنا ہے. عمل یہاں کر رہا ہے تو مساوات وہاں آخرت میں لے کے کیا کرے گا؟ اس لیے یہ توضیح جو ہے بالکل جو ہے بے معنی نرادھار ہے، بے بنیاد ہے. جی مسعود، آپ نے اپنی کتاب میں مجموعہ قوانین اسلامی جسے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے چھاپا تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں بڑی ہوشیاری، چالاکی اور الفاظ کو پھیر بدل کر ذات پات اور اونچ نیچ کو کفر کے لبادہ میں لپیٹ کر پیش کیا گیا ہے. آپ اس کتاب کے پس منظر پہ کہ مطلب کیوں یہ کتاب لائی گئی؟
सामने और इस पे थोड़ा तबसरा करेंगे। तो इस किताब के जो मेन मुसन्निफ हैं मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन साहब देवबंद के हैं, उन्होंने एक इंतकाल कर चुके हैं अबू जी, उन्होंने फतावे दारुल देवबंद को एडिट किया था और उसके अंदर तमाम का सिस्टम को मेंशन किया है। सपोज दैट एक फतवा आया कि लड़का छोटी जात का है, शादी उसने कर लिया बड़ी जात की लड़की से, तो उन्होंने लिखा कि निकाह ही नहीं हुआ। और वो ये दूसरा फतवा आया, एक अपर कास्ट के लड़के ने छोटी जात की लड़की से निकाह कर लिया है, कहाँ निकाह हो गया, इसलिए कि कुफू का इतबार जो है लड़की की तरफ से है कि लड़की बड़ी कास्ट की ना हो। लड़के को इख्तियार है, शरीयत को इख्तियार है कि वो शेख से शादी करे, चाहे वो खान से करे, चाहे किसी से कर सकता है। जिस तरह मनुस्मृति में है कि ब्राह्मण जो है हर एक शादी कर सकता है, लेकिन नीचे वाला को नहीं कर सकता। इस किताब के असल मुसन्निफ यही हैं और तमाम उलमा में मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी, मौलाना अशरफ थानवी, मुफ्ती अज़मान उस्मानी, मौलाना हशमत अली और बहुत से उलमा जो है पूरी किताब इसके ऊपर है, मैंने लिखा मैंने सब ने इस तरह फतवे दिए हैं कि अगर इंटर कास्ट शादी हो गई तो निकाह नहीं होगा, उसको फर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इतने जो सख्त अल्फाज थे उन्हीं अल्फाज को कम करके मजमू अख़वान इस्लामी में मेंशन किया गया है और कुफू के ढांचे को बरकरार रखा गया नए पैराए में, जिसे ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल जिसे कहा जाता है। अगर आपको मैं पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊँ तो शायद आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस किताब के अंदर है कफ़ात के लोग माने बराबर के हैं। इस्लाह शरह में चंद ख़ास उमूर में शौहर का बीवी के हम पल्ला और बराबर होना कफ़ात है। नंबर 1, लड़का दीनदारी और तक़वा में लड़की के हम पल्ला हो। दूसरा है मालियत यानी वेल्थ, उसमें जो सब पॉइंट्स हैं, शौहर बीवी की हैसियत के मुताबिक नफ़क़ा पर कादिर हो। दूसरा सब पॉइंट है दोनों की माली हैसियत में ऐसा फ़र्क न हो जो लड़की के लिए बाइस आर बने। नंबर 3 जो सबसे अहम पॉइंट है जिस पर सब बहस होती है, नसब। नसब में कफ़ात का एतबार अरब ख़ासकर कुरैश यानी सैयद शेख और अजम के उन ख़ानदानों में किया जाएगा जिन्होंने अपने नसब महफूज कर रखा है, जबकि आम तरह फुक़हा ये कहते हैं कि अजम में नसब का एतबार नहीं होगा, वहाँ जो है न्यू मुस्लिम और ओल्ड मुस्लिम होने में एतबार होगा। लेकिन इस किताब ने एक और पॉइंट्स ऐड कर दिया कि अजम के उन ख़ानदानों में भी नसब का एतबार होगा जिन्होंने अपने नसब को महफूज कर रखा है। बकिया सारा अजम, मतलब जो अपर कास्ट हिंदू से कन्वर्ट हुए उसके अलावा लोअर कास्ट जो अजम है, एक दूसरे के कुफू है। इसी उसूल के पेश नज़र लड़की अपने वली का गैर कुफू यानी मज़मूमा रज़ील ज़ातों में किराया हुआ निकाह फस करा सकती है और इसी कफ़ात फिर नसब के पेश नज़र किसी बालगा के गैर कुफू यानी मौहूमा नीची ज़ातों में किए हुए निकाह फस कर देने का इख्तियार वली को हासिल होगा। फिर आगे लिखते हैं कि नौ मुस्लिम और ख़ानदानी मुसलमान एक दूसरे के कुफू हैं, लेकिन ये आगे हाशिए में लिखते हैं कि ये सिर्फ अरब के नौ मुस्लिम और ओल्ड मुस्लिम के लिए है, अजम में नहीं है। ये पूरा इनका ढांचा है। यानी कई चीज़ें। खुर्शीद साहब, आप कई मुस्लिम इदारों को आपने करीब से देखा है और उनकी अंदरूनी सियासत पर अखबारों में इजहार ख्याल भी आप करते रहते हैं। क्या आप चंद मिसालों के ज़रिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है उस पर तबसरा करेंगे? देखिए, हमारे जो दोनों बुजुर्ग थे इन्होंने तो बहुत वजाहत से बताया कि समाज में किस तरह से ज़ातियात का मसला छाया हुआ है। जाहिर सी बात है, जो मुस्लिम जमातें हैं उनमें भी यही सूरत हाल है, वो कोई भी हो। और इस किताब के आने के बाद हमको कुछ ज़्यादा तफसील से मालूम हो सका कि कितने परसेंट लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी जो उनकी मेन बॉडी है उसमें क्या परसेंटेज है अशराफ तबके का। ये बहरहाल इस किताब की देन है। इससे पहले तो हम समझते थे, लेकिन इसमें गिनती के हवालों के साथ जब आई तो ज़्यादा बात मालूम हुई। कुछ जमातों में तो यकीनन डेमोक्रेटिक सेटअप है और उसके तहत आते हैं लोग, लेकिन जो लोग उनको सिलेक्ट करते हैं वो बॉडी ही दरअसल उन लोगों के हाथ में जो किसी ऐसे आदमी को जो नीचे कास्ट का उसको आने नहीं देते हैं। और ये बहुत खूबसूरती से होता है, जैसा कि अभी नुमाइनी साहब बार बार कह रहे थे, अशराफिया ग्रुप यानी इक़्तिदारी तबका है, ये कोई रिटर्न चीज़ें नहीं है। इसमें एक बर्बली होती है, चेहरे सनाशी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है और बहुत खूबसूरती से वो किसी को एक कोठरी होती है उसमें घुसने नहीं दिया जाता है किसी को, भले ही आपकी जो भी सलाहियत हो सकता है किसी मौके में बज़रूरत आपको ले लिया जाए, लेकिन इस्तेफादा आपसे नहीं किया जाएगा बहुत ज़्यादा, या आपको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाएगा। और अगर ज़्यादा खतरा महसूस हो जाएगा तो यहाँ का एक बड़ा बहुत दिलचस्प चलन है,
اس میں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, آپ کو کاسٹ کا لیبل نہیں لگایا جائے گا, ایک جملہ کہہ دیا جائے گا, محتاط رہیے گا ذرا, آدمی ٹھیک نہیں ہے. یہ جملہ وہ سب پر پانی پھر جاتا ہے, اس کی شخصیت پر, اس کی امیج پر, اس کی لیکھنی پر. اب وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے, جہاں وہ کس گھر کے اچھا فلاں صاحب نہیں. اب مہینے میں 27-28 ہزار روپیہ فون پہ خرچ کر دیتے یہ بتانے کے لیے اس آدمی سے محتاط رہیے. بتائیے 27-28 ہزار میرے علم میں ہے کہ بل جو ہے یہ بتانے کے لیے کہ امتیاز صاحب سے ہوشیار رہیے گا, JNU کے آدمی ہیں, کمیونسٹ ہیں یہ, 28,000 روپیہ اس کے لیے خرچ کر دیتے. اب اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ کیا اس میں کاسٹ ہے کیا نہیں, وہ جان گئے, اس لیے امتیاز صاحب کو انہوں نے یہ جس کو بھی کنارے کر دیا. تو بیچ میں جب ہمارے یہاں جماعت اسلامی میں ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب کا انتخاب ہوا تو ایک بہرحال خوشی بھی ہوئی کہ شاید جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک پیٹرن پہ چل رہی ہے. انتخاب ہوا اور اس کی بات آیا, لیکن جو لوگوں کی آرا آئی ان کے انتخاب کے بعد, اس نے اس ذہن کو واضح کر دیا کہ وہ بحالت مجبوری ان کو بنایا گیا تھا, تیار نہیں تھے. اور چونکہ انہوں نے بہت شدید قسم کے کمنٹس اور ان کے اوپر تبصرے کیے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو دوسری شفٹ میں دوسرے ٹرم میں موقع نہیں ملا. حالانکہ جو چیزیں انہوں نے شروع کی تھی اس کا تقاضا تھا کہ 2 یا 3 ٹرم رہتے تو شاید اس کے اور اثرات آتے, بہتر سامنے آتے. جہاں تک پرسنل لا بورڈ کا معاملہ ہے, اس کا تو سب سے عجیب و غریب معاملہ ہے. جو بھی اس کا دستور ہے, جو سیٹ اپ ہے, وہ بہت عجیب و غریب گنجلا کہیں, بہت سی چیزیں پکچر میں کلیئر نہیں ہیں. جب ہمارے بزرگوں نے قائم کیا تھا تو یقیناً کچھ ان کے مفادات تھے, کچھ چیزیں تھیں وقف کو لے کر, انہوں نے بامبے میں اس کا قیام عمل میں آیا. لیکن بعد کے ادوار میں جیسے جیسے یہ بڑھتا گیا تو اس کو ایک طرح کا اس طبقے نے جو اس کا ہولڈ ہے اس کو یعنی حکومت کے سامنے اپنی مونوپولی کے طور پر ایک پارٹی بنا کے پیش کیا, اس کو اس طرح سے قبضہ کر رکھا ہے کہ اس کا استعمال کرتے ہیں سیاسی نقطہ نظر سے. یعنی جو مسائل ہیں ہمارے دین میں, مداخلت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انٹرفیئرنس, یا اس پر تو یہ کوئی کام نہیں کرتے, لیکن اس طرح کرتے ہیں. اب کیسے کریں, چونکہ عوام میں بھی کہیں نہ کہیں بیداری آئی ہے, یعنی مسلمانوں میں بھی جو بات آپ لوگ بحث کر رہے ہیں, چرچا ہوئی ہے, یہ اب عام لوگ سوچنے لگے ہیں. لیکن دقت وہی ہے کہ کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, اس لیے جڑ نہیں پاتا. ہماری مجبوری ہے ان کے ساتھ چلنا, اور اس کی 2 وجہ کہ بنیادی طور پر ہم اس کاسٹ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. ہمیں لوور کاسٹ میں, ہم محنت کش طبقہ ہے, ہم تو دن بھر کرتے ہیں محنت, رات میں جاتے ہیں سو. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم فون پہ کریں. ہمیں تو یہاں آنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی 200 روپے خرچ ہوں گے تو 200 روپے کہاں سے نکالے جائیں. تو ہمارے ساتھ دوسرے مسائل ہیں, اس لیے ہمارا ذہن ادھر نہیں جا سکتا. ہم اپنے کام میں مصروف ہیں, ان کا کام یہ ہے. تو پرسنل لا بورڈ یا جو بھی ادارے ہیں, خاص کر پرسنل لا بورڈ, اس نے مذہب کو ایک ڈائمنشن بنا رکھا ہے, ایک 4 دیواری اس کی کھینچ رکھی ہے. یعنی مذہب کا نام لیا, بھائی اسلام خطرے میں ہے. اب یہ لفظ ایسا ہے کہ پھر آپ ہم کو کہیں کہ چاہے لوور کاسٹ کا کہہ لیں, چاہے جلہا کہہ لیں, لیکن اگر اسلام خطرے میں تو ہم تو آپ کے ساتھ آئیں گے. وہ بھلے آپ ہمارا جو چاہیے ایکسپلائٹیشن کیجیے, وہ الگ بات ہے کہ ہم اتنا سمجھنے کے بعد شاید فرنٹ پر نہ جائیں, لیکن بھیڑ میں ضرور شامل ہوں گے. یہ مزاج ہے. تو اس سے ہم میں سچائی گم ہو جاتی ہے. جب بھیڑ ہوگی تو اس میں تو پھر کوئی پتہ نہیں لگے گا. تو پرسنل لا بورڈ کے یہی وجہ ہے کہ آپ اگر پورے ان کے صدر دیکھیں, سیکریٹریز دیکھیں, باوجود اس کے کہ سیکریٹری صاحب ہیں, میں کہنا نہیں چاہتا کہ وہ اتنے بزرگ ہو گئے ہیں کہ 2 آدمی ادھر سے کاندھا دیتے ہیں اور 2 آدمی ادھر سے کاندھا دیتے ہیں, اور تب ان کو لا کے وہ اسٹیج پہ بیٹھاتے ہیں. لیکن اس کی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کلکتہ کے ان کے اجلاس میں گیا تو ایک دوسرے صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھئی میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, جو گو کہ وہ ان سے جوان تھے, کہ میں چاہتا ہوں اپنی ذمہ داریوں سے خوددوش ہو جاؤں اور نیا خون ہے ان کو ویلکم کیا جائے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں اسٹیج سے جب اترے تو میں مبارکباد دینے گیا. میں نے کہا بہت مبارک ہو آپ کو, آپ نے ہم نوجوانوں کی کچھ بات کی ہے اور خود سے. تو کیا میں نے کہا کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے؟ تو انہوں نے میرا ہاتھ دبایا اور لوگ کر لے سارے سوال کرنے کہا نہیں ہوتا ہے وقت, ہر سوال نہیں پوچھا جاتا ہے. ارے بھائی تو ہم نے اسٹیج سے کہا تھا, یہ تھوڑا نہ کہا تھا کہ تم ہم کو اس طرح سے وہ کرو آگے. تو یہ پرسنل لا بورڈ ہے یا دیگر ادارے ہیں. دیکھیے, اور اب جو مہم چل رہی ہے, یہ مطلب اس کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی کہ شہروں کی حد تک, میں گاؤں میں نہیں جانتا, یا چھوٹی عمر کہ وہ صاحب کو لوور کاسٹ کا آدمی نکل نہیں سکتا یا کھلے عام نہیں کرتا. اس کے لیے بڑی اسٹریٹجی حرکت کرتے ہیں, مطلب پلاننگ کے ساتھ. جیسے آپ نے بتایا حیدرآباد میں 4% ریزرویشن کا اعلان ہوا, آندھرا پردیش میں. باضابطہ وہاں کی 6 مسلم آرگنائزیشن نے فتویٰ حاصل کر کے دینک و روزنامہ منصف میں شائع کرایا. میں دینک ہندوستان, میں روزنامہ ہندوستان میں تھا, میں نے اس کو ریپروڈیوس کیا یہاں پر,
اور بتایا تو لوگوں کو تعجب اس بات پہ ہو رہا تھا کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ریزرویشن ملنا چاہیے، مخالفت کر رہے ہیں. ہم نے ان کی مخالفت یہ نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پسماندہ مسلمان محنت کش ہے اس کو اوپر نہ اٹھنے کا موقع ملے. اسی لیے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو ریزرویشن ملا جائے. یعنی دیکھیے بڑی خوبصورتی سے وار ہوتا ہے، وار پیچھے سے ہوتا ہے، وار سامنے سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ان کی اسٹرینتھ کم ہے. اب یہ طبقہ بھی پڑھ لکھ کر سامنے آ رہا ہے، لہٰذا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے جو طریقے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، محتاط رہیے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، بس یہ اتنا کافی ہے. دوسرا، ریزرویشن کے حوالے سے باضابطہ فتوے دیے. خود جماعت اسلامی جو کہ جس کے بارے میں ہم نظریاتی طور پر سوچتے تھے بہت اچھی پارٹی ہے، یقیناً ایک تنظیم ہے، سنگھٹن، لیکن اس کے بھی اس حوالے سے کاسٹزم کے حوالے سے بہت پایا جاتا ہے. حتیٰ کہ جو ان کی شورا میں بحث ہوئی اس میں اعتراف کیا انہوں نے. پہلے تو وہ ریزرویشن کے حق میں ہی نہیں تھے، بہت بعد میں جا کے انہوں نے اس بات پر تیار ہوئے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، جو پسماندہ طبقہ ہے، جو محنت کش طبقہ ہے، پچھڑا ہے سماج کو، اس کو ریزرویشن دیا جائے. یہی حال سید حامد صاحب کا تھا. آپ سید شہاب الدین نام ہے، میں سید حامد صاحب کی لے رہا ہوں جو یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے. انہوں نے اعتراف کیا ابھی پچھلے دنوں جب انہوں نے ریزرویشن کی مہم چلائی تھی تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں تو اس کا شدید مخالف تھا، لیکن اب حالات کے تحت میں نے محسوس کیا کہ اس میں ہمیں تبدیلی کرنی چاہیے. تو گو کہ موقف میں تبدیلی آئی ہے لیکن عمل میں تبدیلی نہیں آئی ہے. اس کے ہم کو عزت ابرولی ہے، اور صرف اس لیے ہے چونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اب مارکیٹ میں ایکسپوز ہوں. کیونکہ وہ زمانہ دوسرا تھا جب کہا جاتا تھا بھائی گھڑی کی چین پہ نماز نہیں ہوگی، یا وہ مائک کے جو آواز بدل جاتی ہے لہذا ہم مائک پہ نماز نہیں پڑھیں گے. اب یہ بات کہہ نہیں سکتے وہ، تو وہ یہ حرکتیں اختیار کرتے ہیں، بہت خوبصورتی سے پیچھے ہٹاتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے بہرحال کہیں نہ کہیں مذہب کا ایک سہارا لیا ہے. اس کی آڑ جو ہے وہ ان کو پردہ پوشی کرتی، کیونکہ اگر یہ بات نہیں کہیں گے تو پھر کوئی ان کے ساتھ آئے گا نہیں. جہاں تک ایشوز کی تعلق ہے، مذہب کے علاوہ جو ایشوز ہیں، بہت سی پارٹیاں بن گئی ہیں، سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، اور لوگ اس میں جڑ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کوئی پارٹیاں محنت کش کے بغیر نہیں آگے بڑھتی ہیں، تو ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، لیکن اسی لیے وہ دھرم کو، مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر رکھتے ہیں. ہاں، اور پورا یہاں پہ میں روکنا چاہوں گا، مذہب کو ہتھیار کے طور پر رکھتے ہیں اور ایک اسٹریٹجی ہے. اس میں سے ایک لیڈرشپ کو مینٹین رکھنے کے لیے اشراف کے ہاتھ میں ایک حدیث کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے، الائمۃ من قریش، کہ لیڈرشپ جو ہے وہ قریشی سے ہو، سادات میں سے ہو. نعمانی صاحب آپ اس حدیث کی شرعی حیثیت سے، اس کا استنادی حیثیت سے آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ حدیث روایتاً بالکل صحیح ہے، بخاری سے لے کے دوسری کتابوں میں بھی ہے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے متن اور ایک ہے ویاکھیا. تو متن میں اگر آپ متن پہ اگر توجہ دیں تو وہاں جو ہے زیادہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف جو ہے وہ ویاکھیا میں کرتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ متن تو وہ خدا کا بنایا ہوا ہے، رسول کا بنایا ہوا ہے، تو اس کو لے کے وہ جو ہے اپنی بات نہیں بنا سکتے ہیں. تو وہ تشریح میں جو ہے ویاکھیا جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کو لے کے چلتے ہیں. تو الائمۃ قریش کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ جو ہے عرب کی تاریخ دیکھیں تو وہاں کعبہ کی تولیت کی بنیاد پہ، چونکہ کعبہ کے وہ خادم تھے، لوگ آتے تھے یا ستو پلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور جو اپنا کپڑا پہن کے آدمی کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا تھا تو یہ کپڑا بھی فراہم کرتے تھے جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے. تو ان کو ایک طرح کی جو ہے سرداری اور سربراہی اقتدار حاصل تھا قریش کو، اور وہ بہت ہی معزز اور موقر ہو گئے تھے، اور مان سمان ان کو بہت ملتا تھا عرب میں. تو اس کو دیکھ کے چونکہ وہ ایک سماج جو ہے ایسا بن گیا تھا، تو اسی بنیاد پہ چونکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے 23 سال جو ہے نبوت، دور نبوت کے بعد مدینے میں، تو ایسے موقع پہ چونکہ فوراً جو ہے اس کو حکومت کے نظام کو سنبھالنا تھا. تو یہ آپ نے حکم کے طور پہ نہیں کہا تھا، یہ آدیش نہیں تھا، یہ تو ایک بھوشیہ وانی تھی. اب بھوشیہ وانی پر جو ہے اس کو آپ آدیش نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ عملی طور پہ ویوہارک روپ سے یہ ہونے والا تھا. اگر وہ ایک آدمی یہاں تک پہنچا ہوا ہے حکومت چلانے کی، چونکہ پہلے کا دور جو دیکھیے آپ تاریخ کا اور بعد کا دور دیکھیے، یہ صرف بیچ میں جو ہے 33-34 سال کا جو عرصہ ہے اس میں اسلامی نظریے کو جو ہے وہ غلبہ رہا ہے، لیکن بعد میں جو ہے ملوکیت اور شخصی نظام کا پھر غلبہ ہو گیا. پہلے بھی جو ہے ملوکیت اور راجواڑہ اور بادشاہت تھی. تو یہ بیچ میں جو حضور کا یہ تھا کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی جو ہے فوقیت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی،
جو ہے صاحب تقوی ہے ولل احمر ولل اسود نے، یہ جو ہے ایک آپ نے جو انقلابی بیان دیا تھا، یہ جو ہے تاریخ میں یہ جو ہے پہلا اعلان ہے جو انقلابی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر آدمی جو ہے وہ کسی بھی عہدے اور منصب کا جو اہل ہو سکتا ہے۔ تو اس دور میں جو یہ بات کہی گئی تھی وہ پیشن گوئی کے طور پہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ حکومت کرنے کا اہل اس کو تجربہ ہو گیا تھا، تو وہ کہا تھا کہ یہ ہوں گے، لیکن یہ نہیں آپ نے بتایا تھا کہ جو ہے دوسرے لوگ اگر جو ہے اہلیت صلاحیت کے باوجود وہ ہو جائیں گے تو وہ جو ہے ناجائز ہوگا۔ لیکن وہ جو لوگ اس کی تشریح کا جو بہت جو ہے وہ فرق پڑتا ہے، وہی تھی اور الائمۃ من قریش یہ تقوی سے پھر خاص ہو یہ چونکہ امام ابو حنیفہ دوسرے لوگ جو ہے بڑے بڑے جو ہے کچھ لوگوں نے اس پہ بہت زور دیا ہے، مولانا مودودی وغیرہ نے، دوسرے حضرات نے بھی ایک دور میں مولانا مودودی نے اس کو مان لیا کہ جو ہے مساوات جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ پھر وہ جب دوسرا دور آیا انہوں نے پاکستان میں جب اس طرح کی باتیں کہی تو انہوں نے اس کو حکمت عملی سے جوڑ دیا، کہا کہ ایک دور جو ہے یہ حکمت عملی سے ہے، اس کو ایسے حالات میں ناگزیر حالات میں مان لو، اور اس کو انہوں نے احون البلیتین جو فقہی قاعدہ ہے کہ دو مصیبتیں جب آ جائے تو جو چھوٹی مصیبت ہو اس کو پکڑ لو، یہاں مسئلہ جو ہے شیطان اور فرشتے میں فیصلہ کرنے کا نہیں ہوتا ہے بلکہ چھوٹے بڑے شیطان میں وہ جو ہے چناؤ کا ہوتا ہے اور کس کے ساتھ ہونے کا، یہ جو ہے بات آ جاتی ہے۔ جی اگلا سوال آپ سے مولانا، آپ کی کتاب سے میں کوٹ کروں، مولانا اشرف علی تھانوی کے امداد الفتاوی جلد 2 اور بہشتی زیور حصہ 4 میں ذات برادری اور اونچ نیچ کی بحث پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مسلک دیوبند کی خوبی یہ ہے کہ کسی نے کوئی غلط یا کمزور بات لکھ دی تو دوسرے نے اختلاف کرتے ہوئے صحیح اور مضبوط بات کہنے کی بھی کوشش کی، لیکن بریلوی مکتب فکر میں ہمیں یہ روایت یا تو ملتی نہیں ہے یا بہت کمزور نظر آتی ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے اس کی یہ مراد بھی کہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ مفتی شفیع صاحب نے جو بات لکھی اس کا جواب دیا مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی نے، لیکن مولانا احمد رضا خان نے جو بات لکھی میرے علم نہیں کہ کسی نے جواب دیا ہو، یہ دونوں فرق ہے۔ اس وقت جو ہے خود مولانا حسین احمد مدنی نے دارالعلوم میں کہا کہ مفتی شفیع صاحب کا فتویٰ جو ہے بالکل غلط ہے، اس سے جو ہے محنت کشوں کی جو ہے تحقیر و توہین ہوتی ہے، یہ مولانا حسین احمد مدنی نے جو ہے اس وقت یہ کہا تھا، سید سلیمان ندوی نے مخالفت کی تھی۔ تو اگر آپ جو ہے موضوع کو اور نظریے کو اور مسئلے کو اگر آپ اس تناظر میں رکھیں تب جو یہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، اگر آپ شخصیت کو جو ہے اپنے اوپر حاوی کر لیں گے تو جو آدمی پہلے جو ہے وہ غلط کہہ دے گا تو اس کے پیچھے جو سب پڑیں گے۔ ہمارے وہاں جھارکھنڈ میں آدی واسی لوگ جو ہے جو آدمی 1 لاکھ آدمی ہے اور 1 لاکھ آدمی پہلا آدمی جو بولے گا وہ 1 لاکھ آدمی پیچھے والا ہی بولے گا، اگر دلم تو کہے گا سب جو ہے مارو، یہ ہے وہاں پہ۔ تو یہ جو ایک ذہن جو ہے دالم والا جو ہے ذہن جو بنا ہوا ہے کہ جو آدمی ایک آدمی پہلے والا بول گیا ہے تو وہ پیچھے والا وہی بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ تحقیق ہی نہیں کرتا ہے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو جس طرح ایک جو ہے قبائلی ذہن ہوتا ہے آدی واسیوں میں جیسے ہمارے یہاں ہے کہ ایک آدمی چاہے وہ جتنا کمزور ہو پہلے آدمی جو بولے گا وہ 1 لاکھ پیچھے وہی بولے گا، وہ اختلاف ہی نہیں کرتا ہے وہ۔ تو یہ جو دالم والا جو ذہن ہے کہ مارو، تو یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ راستہ نکال کے سماج میں زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھنے کا عمل اس وقت شروع نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آدمی اختلاف کی جرات نہ کرے، ورنہ تو وہ سماج جو ہے جمود کا شکار ہو جائے گا۔ مسعود آپ سے ایک سوال ہے کہ کفو کے مسئلے پہ آپ نے ایک اپنا لمبا مضمون لکھا جو کئی قسطوں میں آثار حدیث بنارس سے مونار بھنجن سے نکلتا ہے پرچہ، اس میں چھپا تھا، یہ میگزین ایک اہل حدیث مدرسہ سے چھپتی ہے، آپ نے اس میگزین کا چناؤ کیوں کیا؟ پہلے اس کی جو 7 قسطیں ہیں جماعت اسلامی کا جو میگزین ہے زندگی نو اس میں شائع ہوتا رہا، لیکن اس کتاب کو روکے جانے کے بعد جو اس کے ایڈیٹر تھے ڈاکٹر فضل الرحمان فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ کافی دباؤ پڑا، انہوں نے کہا کہ مسعود کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تب اس کو ہم شائع کریں گے۔ بہت لمبا وقفہ ہو گیا، بعد میں کتاب آئی تو جماعت کا کمنٹ تھا اور ان کو پریشانی ہوئی، تو پھر میں نے دیکھا وقفہ بہت لمبا ہو رہا ہے، کوئی میگزین کو دیا جائے، چونکہ میں اس مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں اور اس کے ایڈیٹر میں جاننے والے تھے، میں نے ان کو دیا، انہوں نے شائع کیا، اس کا یہ پس منظر ہے۔